नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इजहार एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। आइए देखते हैं 16 जुलाई की स्पीड न्यूज़। BRS के कारगुज़र सदर KT रामाराव ने कांग्रेस हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि वो तेलंगाना को देही और शहरी दोनों इलाकों में पानी के बहरान की तरफ ढकेल रही है। उन्होंने कहा कि गोदावरी और कृष्णा दोनों नदियों से पानी हासिल किए बगैर कांग्रेस हुकूमत लोगों को पीने और आबपाशी के पानी के लिए परेशानी में मुब्तला कर रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दिए गए एक बयान में रामाराव ने कहा कि कृष्णा और गोदावरी नदियों से पानी के बहाव की ज़बरदस्त आमद के बावजूद रियासती हुकूमत अपनी सरासर लापरवाही की वजह से एक कतरा भी इस्तेमाल करने में नाकाम रही। उन्होंने कहा कि अभी ज़ख़ायर और बोरवेल सूख रहे हैं, खेतों को छोड़ दिया गया और यहाँ तक कि पीने के पानी की ज़रूरियात को भी हुकूमत नज़रअंदाज कर रही है। उन्होंने कहा कि देहात में आबपाशी का पानी नहीं है और शहरों में पीने का पानी नहीं है। वज़ीर बराए ख़वातीन व इत्फ़ाल बहबूद अनसुया सीताक्का ने कामारेड्डी के ज़िले अहदेदारों को सख्त इंतबाह जारी किया। 6 माह से ज़ायद अरसे कबल फंड्स की मंजूरी के बावजूद तरक्याती कामों में ताख़ीर पर सख्त नाराज़गी का इजहार किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी और मनसूबे में ताख़ीर के ज़िम्मेदार महकमों के खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई का इंतबाह दिया। हैदराबाद की साबिक़ा MP उम्मीदवार BJP लीडर माधवी लता ने गोशा महल के MLA राजा सिंह पर सख्त हमला किया है। उन्होंने पार्टी में इनके रूल और कारकर्दगी पर सवालात उठाए, उनके हालिया मुतनाज़िया बयानात को चैलेंज किया। ये गर्मा गर्म रिमार्क्स एक न्यूज़ चैनल के साथ खुसूसी इंटरव्यू के दौरान सामने आए। माधवी लता ने खुलेआम राजा सिंह की BJP से वफादारी को चैलेंज किया और कहा कि अगर पार्टी ने कॉरपोरेटर को MLA बनाया तो क्या आप एहसान का यह सिला देते हुए पार्टी की तौहीन करेंगे? उन्होंने खुद साख्ता कामयाबी के इनके दावों को मज़ीद मुस्तरद करते पूछा कि आप BJP की हिमायत के बगैर MLA के तौर पर 3 बार जीत सकते थे। पार्टी में अपनी अहमियत को उजागर करते हुए माधवी लता ने इशारा किया कि मैं 7 MLA हल्कों की इंचार्ज हूँ, मैं MP उम्मीदवार भी रही हूँ। राजा सिंह सिर्फ गोशा महल के इंचार्ज थे। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने पुराने शहर हैदराबाद में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ मुहिम शुरू की है। अब रिहायशों पर जोर दिया जा रहा है कि इस बात को यकीनी बनाएं कि इनकी जायदाद की तामीरात तमाम कवायद व ज़वाबित की तामील करती हैं और ये कि इनकी प्रॉपर्टी टैक्स को किसी कार्रवाई से बचने के लिए क्लियर कर दिया गया है या नहीं। चारशंबे को GHMC के टाउन प्लानिंग विंग ने मिस्रीगंज में 2 गैर कानूनी ढांचों इलीगल स्ट्रक्चर्स को सील कर दिया। इस कार्रवाई से इलाके में हल्की सी कशीदगी पैदा हो गई। कार्रवाई के दौरान किसी किस्म की रुकावट को रोकने के लिए पुलिस की भारी निफरी तैनात की गई थी। शहरी इदारे ने खबरदार किया कि गैर कानूनी तामीरात को रोकने के लिए पुराने शहर में इसी तरह की कार्रवाइयां जारी रहेंगी। रेडिट अकाउंट पर एक तालिब इल्म को अमरीकी वीज़ा देने से इनकार कर दिया गया, जिसके बाइस हैदराबाद के दरख्वास्त दहनगान में उलझन पैदा कर दी है। इनकार के बाद तालिब इल्म ने अपने रेडिट अकाउंट पर तफसीलात शेयर की और इंकशाफ किया कि इसे 221G स्लिप दी गई थी। दरख्वास्त गुजार की तरफ से शेयर की गई तफसीलात के मुताबिक F1 वीज़ा इंटरव्यू के दौरान अफसर ने दरख्वास्त दहनदगान के रेडिट अकाउंट के बारे में तशवीश का इजहार किया। इंटरव्यू के अख्ताम पर इसे 221G पर्ची दी गई, जिसमें दरख्वास्त की गई कि अपने तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स को पब्लिक कर दें। हाल ही में एक अमरीकी महकमे खारजा ने दरख्वास्त दहनदगान से कहा है कि वो जायजे के लिए अपने अवामी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स तक रसाई एक्सेस फ्राहम करें। अमरीकी हुकाम ने वाज़ेह किया है कि अमरीकी हुकूमत मुखालिफ जज्बात को जांचने के लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट और सरगर्मियों का जायजा लेंगे। जैसे ही तेलंगाना अपने आने वाले बल्दियाती इंतखाबात की तैयारी कर रहा है, भारत राष्ट्र समिति ने रियासती इलेक्शन कमीशन के साथ BRS के सरकारी कार के निशान से मिलते जुलते निशानात सिम्बल्स के इस्तेमाल पर बाकायदा एतराज़ उठाया है। पार्टी का दावा है कि इस तरह के निशानात की मौजूदगी वोटरों को गुमराह कर सकती है और इंतखाबी अमल की सालमियत को मुतासिर कर सकती है। मंगल को SCC को जमा कराई गई एक तहरीरी नुमाइंदगी में BRS के साबिक MP बोयनपल्ली विनोद कुमार और पार्टी जनरल सेक्रेटरी सुमा भरत कुमार ने कमीशन पर जोर दिया कि वो 3 मखसूस निशानात कैमरा, चपाती रूलर और जहाज को 7 जुलाई को शाया होने वाले आज़ाद इंतखाबी निशानों की फेहरिस्त से हज़फ करे। उपल रिंग रोड से नारापल्ली तक सफर करने वाले मोटरसाइकिल और दीगर राहगीरों की परेशानी नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया और तेलंगाना रोड्स एंड बिल्डिंग्स R&B के महकमे ने 6 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर के जारी तामीराती काम को तेज होने के साथ खत्म होने की उम्मीद है। चारशंबे को तामीराती कामों का मुआयना करने वाले R&B वजीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने ऐलान किया कि फ्लाई ओवर को 2026 में दशहरा त्यौहार तक आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। हैदराबाद में जुलाई में पानी के टैंकर की बुकिंग में 36% नुमाया इजाफा देखा गया, जो कि ज़ेर ज़मीन पानी की गिरती हुई सतह और मानसून के मौसम में नाकाफ़ी बारिश के दरमियान वाटर टैंकर सप्लाई पर शहर के बढ़ते हुए निसार को नुमाया करता है। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड के मुताबिक 1 से 14 जुलाई के दरमियान कुल 86,520 टैंकर्स बुक हुए थे, जबकि गुज़िश्ता साल इसी मुद्दत में 63,724 टैंकर्स बुकिंग हुई थी। मांग में इजाफे के कई इलाकों में पानी की शदीद कमी की अक्कासी करता है।
تلنگانہ کے عادل آباد ضلع میں موبائل فون پھٹنے کا واقعہ پیش آیا۔ بھیمپور منڈل کے پیپل کوٹی گاؤں سے تعلق رکھنے والا گنگادھر نامی نوجوان جو ڈرائیور کے طور پر کام کرتا ہے، اپنی ماں کے ساتھ موٹر سائیکل پر مہاراشٹر سے واپس اپنے گاؤں آ رہا تھا کہ اچانک اس کی پینٹ کی جیب میں موجود اسمارٹ فون دھماکے سے پھٹ گیا۔ یہ واقعہ براج ہائی وے پر پیش آیا۔ فون کی آگ سے نوجوان کی ران پر معمولی طور پر جھلسنے کے زخم آئے۔ وہ فوری طور پر ریمس اسپتال پہنچا اور ابتدائی علاج کروایا۔ گنگادھر نے بتایا کہ چند روز قبل ہی اس فون کو خریدا گیا تھا۔ اس نے کنزیومر فورم میں شکایت درج کروانے کا فیصلہ کیا ہے۔ حیدرآباد پرانے شہر کے دارالشفا کے رہنے والے 68 سالہ بزرگ شہری ایک سائبر فراڈ کا شکار ہو گئے۔ یہ واقعہ ایک نقلی یوٹیوب اشتہار دیکھنے کے بعد پیش آیا، جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ ایک 20 روپے کا سکہ 50 لاکھ روپے میں خریدا جائے گا۔ اس لالچ میں آ کر متاثرہ شخص نے ویڈیو میں دیے گئے نمبر پر رابطہ کیا، جہاں ایک شخص نے خود کو راج گیانی کے نام سے تعارف کروایا۔ دھوکے باز نے سکہ خریدنے میں دلچسپی ظاہر کرتے پہلے فائل بنانے کے بہانے 1500 روپے مانگے۔ اس کے بعد مختلف بہانوں سے متعدد ادائیگیاں کرواتا رہا۔ متاثرہ شہری اس فرضی عمل پر بھروسہ کرتے رہے اور بالآخر اس نے مجموعی طور پر 1,46,100 روپے کھو دیے۔ بعد ازاں دھوکے باز نے مزید 1 لاکھ روپے کا مطالبہ کیا، جس پر متاثرہ کو احساس ہوا کہ وہ ایک سنگین سائبر فراڈ کا شکار ہو چکا ہے۔ پولیس کی جانب سے عوام الناس کو خبردار کیا جاتا ہے کہ وہ آن لائن فراڈ سے ہوشیار رہیں، خاص طور پر ان اسکیموں سے جو روزمرہ اشیاء جیسے سکوں کے بدلے غیر معمولی منافع کا دعویٰ کرتی ہیں۔ جگت گیری گٹا پولیس اسٹیشن کے حدود میں پاپی ریڈی نگر کالونی کے رہائشی علاقے میں واقع چپس کے گودام میں بدھ 16 جولائی کی صبح ایک بڑی آگ بھڑک اٹھی۔ یہ واقعہ سوریا انٹرپرائزز چپس کے گودام میں پیش آیا، جو ایک گنجان آباد محلے میں واقع ہے۔ آگ کے شعلے اچانک بھڑک اٹھے، جس سے مقامی باشندوں میں خوف و راز پھیل گیا، جنہیں خدشہ تھا کہ آگ قریبی گھروں تک پھیل سکتی ہے۔ اطلاع ملنے پر فائر اینڈ ایمرجنسی عملہ جائے وقوع پر پہنچ گیا اور 2 فائر انجنوں کی مدد سے آگ پر قابو پا لیا۔ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، البتہ مالی نقصان کا اندازہ لگایا جا رہا ہے۔ لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی اور کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے نے جموں کشمیر کے حوالے سے وزیر اعظم نریندر مودی کو ایک خصوصی خط لکھا ہے۔ خط کے ذریعے راہل اور کھڑگے نے پی ایم سے جموں کشمیر کے لیے نیا قانون بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اسے مکمل ریاست کا درجہ ملنا چاہیے۔ کانگریس پارٹی نے بھی اس خط کو ایکس ہینڈل پر شیئر کیا۔ راہل اور کھڑگے نے خط کے ذریعے پی ایم مودی سے کہا، ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے آئندہ مانسون اجلاس میں ایک بل لائے تاکہ جموں کشمیر کو مرکزی ریاست کا درجہ دیا جائے۔ آپ نے خود کئی موقع پر ذاتی طور پر اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ حکومت ریاست کی حیثیت کا بحال کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ پولیس نے چہارشنبے کے روز بتایا کہ بی جے پی ایم ایل اے اور سابق وزیر بیراتی بسوراج پر ایک ریئلٹر کے قتل کے سلسلے میں مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ حملہ آوروں نے ایک کار میں آ کر شہر کے بھارتی نگر میں منگل کی رات شیو پرکاش عرف بکلو شیو جے کروڈی شٹر تھا کا قتل کر دیا۔ پولیس نے بتایا کہ متوفی کی والدہ کی جانب سے درج کرائی گئی شکایت کی بنیاد پر سابق وزیر کے ساتھ دیگر کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ کرناٹک کی راجدھانی بنگلور سے ایک انتہائی دل دہلا دینے والا واقعہ سامنے آیا۔ پولیس نے جنسی زیادتی کیس میں کالج کے 2 لیکچرر سمیت 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ الزام ہے کہ ان لوگوں نے مل کر کالج کی طالبہ کی کئی بار عصمت دری کی۔ پولیس کے مطابق گرفتار ملزمان میں فزکس کے لیکچرر نریندر، بیولوجی کے لیکچرر سندیپ اور ان کے دوست انوپ شامل ہے۔ تینوں نے طالبہ کو مختلف اوقات میں بنگلور لے جا کر اس کا جنسی استحصال کیا۔ یہ پورا معاملہ اس وقت شروع ہوا جب فزکس کے لیکچرر نریندر نے طالبہ کو نوٹ دینے کے بہانے بلایا اور اسے اپنے دوست کے کمرے میں لے جا کر اس کی عصمت دری کی۔ اس کے بعد سندیپ نے نریندر کے ساتھ بنائی گئی ویڈیو کے ذریعے طالبہ کو بلیک میل کیا اور پھر اس کا جنسی استحصال کیا۔ بنگلور میں چھوٹے کاروبار اور اسٹریٹ وینڈرز ڈیجیٹل ادائیگیوں آن لائن پیمنٹ کو ترک کر رہے ہیں اور نقد لین دین کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ یہ اقدام کمرشل ٹیکس ڈپارٹمنٹ کی حالیہ جی ایس ٹی تعمیل کے کریک ڈاؤن کے بعد سامنے آیا۔ قبل ازیں حکام نے 40 لاکھ روپے سامان کے لیے یا 20 لاکھ روپے خدمات سروس کے لیے زیادہ سالانہ کاروبار ٹرن اوور کے لیے جی ایس ٹی رجسٹریشن کو لازمی قرار دیتے ہوئے ہدایت جاری کی تھی۔ طلال عبد المہدی، جنہیں 2017 میں کیرالہ کی نرس نمیشا پریا کے ذریعے مبینہ طور پر قتل کیا گیا تھا، کے بھائی عبد الفتاح مہدی نے زور دے کر کہا کہ اس جرم کی کوئی معافی نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے کہا کہ نمیشا پریا کو پھانسی دی جانی چاہیے۔ عبد الفتاح نے اس انداز پر خاندان کی شدید ناراضگی کا اظہار کیا جس میں بھارتی میڈیا مجرم کو متاثرہ کے طور پر پیش کرنے کے لیے چیزوں کو توڑ مروڑ کر پیش کر رہا ہے۔ بھگوا تنظیم ابھینو بھارت سے وابستہ ایک رکن نے بامبے ہائی کورٹ میں ارداز داخل کرتے اپیل کی تھی کہ عدالت کانگریس لیڈر راہل گاندھی کو ساورکر کے خلاف متنازع بیان دینے اور ان کے خلاف ناقص معلومات کی بنا پر انہیں ساورکر کی سوانح پڑھنے کا حکم دے، لیکن چیف جسٹس بامبے ہائی کورٹ نے مذاق خیز ارداز پر نہ صرف سماعت کرنے سے انکار کیا بلکہ اسے خارج کر دیا ہے۔
احمد آباد میں حال ہی میں ایئر انڈیا کی پرواز کی حادثاتی واقعے کے تناظر میں انجن سے متعلق فیل ہونے اور پائلٹ کے ہنگامی انتباہات کی چونکا دینے والی تعداد سامنے آئی ہے۔ شہری ہوابازی کے ڈائریکٹر جنرل کی طرف سے رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کے تحت جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق ہندوستان نے گزشتہ 5 سالوں میں ہوائی جہاز کے انجن بند ہونے کے 65 واقعات دیکھے ہیں، جس سے ہوابازی کی حفاظت پر سنگین خدشات پیدا ہوئے۔ ڈی جی سی اے کے انکشافات ایک ابتدائی رپورٹ کے بعد ہوئے، جس میں بتایا گیا کہ ممکنہ ایندھن میں کٹوتی کی وجہ سے احمد آباد میں ایئر انڈیا ڈریم لائنز کے حادثے کا سبب بن سکتا ہے۔ اس واقعے نے ہوائی مسافروں میں خوف ہراس پھیلا دیا ہے اور ہندوستان کے ایویشن سیفٹی پروٹوکول پر نئی توجہ دی ہے۔ حکومت ہند نے تمام والدین اور سرپرستوں پر زور دیا ہے کہ اپنے بچوں کے 7 سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد ان کے آدھار بائیو میٹرکس کو اپ ڈیٹ کریں۔ یونیک آئیڈینٹیفیکیشن اتھارٹی آف انڈیا نے ان بچوں کے لیے مینڈیٹری بائیو میٹرک اپ ڈیٹ کو مکمل کرنے کی اہمیت پر زور دیا جو 5 سال کی عمر کو عبور کر چکے ہیں لیکن ابھی تک اپنے بائیو میٹرکس کو اپ ڈیٹ نہیں کیا ہے۔ NCERT نیشنل کونسل آف ایجوکیشنل ریسرچ اینڈ ٹریننگ کی 8ویں جماعت کی تاریخ کی نئی نصابی کتاب میں مغل حکمراں بابر، اکبر اور اورنگزیب کو وحشیانہ اجتماعی قاتل اور مندروں کو تباہ کرنے والے کے طور پر بیان کیا گیا۔ نصابی کتابیں نیشنل ایجوکیشن پالیسی 2020 اور نیشنل کریکولم فریم ورک برائے اسکول ایجوکیشن 2023 کے تحت نظر ثانی شدہ نصاب کا حصہ ہیں۔ ایکسپلورنگ سوسائٹی انڈیا اینڈ بیونڈ حصہ 1 میں 13ویں سے 17ویں صدی تک ہندوستانی تاریخ کا احاطہ کرنے والے ابواب ہیں، جس کا عنوان ہے ہندوستان کے سیاسی نقشے کی تشکیل نو۔ اس میں دہلی سلطنت کے عروج و زوال، اس کے خلاف مزاحمت، وجے نگر سلطنت، مغلوں اور ان کے خلاف مزاحمت اور سکھ مت کے عروج کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ اتر پردیش کے سنبھل ضلع میں پولیس نے مہک، نشا عرف پری، ہنا اور کیمرہ مین عالم کو سوشل میڈیا پر فحش ویڈیو بنانے کے الزام میں گرفتار کیا ہے۔ ان پر فحش ریلوں کے ذریعے فحاشی پھیلانے کا الزام ہے۔ ملزمان کے خلاف IT ایکٹ اور دیگر متعلقہ دفعات کے تحت مقدمہ درج کر کے انہیں حراست میں لے لیا گیا۔ پولیس کے مطابق ملزمان لڑکیوں نے دوران تفتیش بتایا کہ انہوں نے سوشل میڈیا پر پیسے کمانے اور فالوورز بڑھانے کے لیے فحش مواد کا انتخاب کیا۔ امریکہ کی سیاحت پر گئی ہندوستانی خاتون اچانک سرخیوں میں آ گئی۔ وجہ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ایک ویڈیو ہے۔ معاملہ امریکی ریاست ایلینوائس کے ایک ٹارگٹ اسٹور کا ہے۔ یہاں ایک ہندوستانی خاتون تقریباً 7 گھنٹے تک اسٹور کے اندر رہی۔ کبھی وہ سامان اٹھا رہی تھی، کبھی اسٹور میں گھوم رہی تھی اور کبھی اپنے فون پر کچھ دیکھ رہی تھی۔ عملے نے محسوس کیا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ انہوں نے پولیس کو بلایا۔ جب پولیس پہنچی تو دیکھا کہ خاتون ایک بڑی گاڑی میں بہت سامان لاد کر باہر نکلنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس نے کچھ بھی ادائیگی نہیں کی۔ اسٹور کے ایک ملازم نے پولیس کو بتایا، ہم صبح سے اس خاتون کو دیکھ رہے تھے، وہ سامان اٹھا رہی تھی لیکن ادائیگی نہیں کر رہی تھی۔ آخرکار وہ ادائیگی کے بغیر ہی ویسٹ گیٹ سے باہر نکلنے لگی۔ بل چیک کرنے کے بعد پولیس خاتون کو ہتھکڑیاں لگا کر تھانے لے گئی۔ اسے ابھی تک گرفتار نہیں کیا گیا لیکن اس کے خلاف سنگین الزامات لگائے گئے ہیں اور جلد ہی مقدمہ درج کیا جا سکتا ہے۔ اس پورے واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر شنگھائی تعاون تنظیم SCO کے اجلاس میں شرکت کے لیے چین کے دورے پر ہیں۔ انہوں نے بیجنگ میں چین کے صدر شی جن پنگ سے ملاقات کی اور 2 طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا۔ ڈاکٹر جے شنکر نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ انہوں نے صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اور وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے چین کے صدر سے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چین کے صدر شی جن پنگ نے آج صبح بیجنگ میں اپنے ساتھی شنگھائی تعاون تنظیم کی وزراء خارجہ سے ملاقات کی۔ مشرقی وسطیٰ میں متعدد ممالک بشمول اردن، قطر، ایران، کویت اور سعودی عرب نے جنوبی شہر سویدا کے قریب شامی فوجی قافلوں پر اسرائیلی فضائی حملوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے بین الاقوامی قوانین اور شام کی خود مختاری کی سنگین خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ ایک مشترکہ بیان میں اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو اور وزیر دفاع اسرائیل کاتز نے کہا کہ یہ حملے شام کی حکومت کو ڈروز کمیونٹی کو نقصان پہنچانے سے روکنے کے لیے شروع کیے گئے۔ عوامی صحت عامہ کے پیش نظر سعودی وزارت بلدیات نے عام کرانہ اسٹور بقالوں میں سگریٹ فروخت کرنے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ واضح رہے کہ مملکت میں مرد و خواتین حتیٰ کہ بچوں میں سگریٹ نوشی کی شرح میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ نیوز ویب سائٹ سبق کے مطابق وزارت بلدیات نے تمباکو مصنوعات کی فروخت سے متعلق سخت ضوابط جاری کیے جو عوامی صحت کے تحفظ اور تمباکو نوشی کے خلاف قوانین کے مطابق فروخت کے عمل کو منظم کرنے کی کوششوں کا حصہ ہیں۔ وزارت نے کہا کہ اب بقالوں اور کینٹین وغیرہ میں تمباکو مصنوعات کی فروخت ممنوع ہے اور یہ لازم ہے کہ فروخت کی جانے والی مصنوعات منظور شدہ معیار کے مطابق ہوں۔ ضوابط میں ہدایت دی گئی کہ تمباکو مصنوعات صارفین کی نظروں سے مکمل طور پر چھپی ہونی چاہیے۔ ضوابط میں کہا گیا کہ تمباکو مصنوعات 18 سال سے کم عمر افراد کو فروخت نہیں کی جا سکتی۔ فروخت کنندہ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ خریدار سے اس کی عمر ثابت کرنے کے لیے شناخت طلب کرے تاکہ قانونی اہلیت کی تصدیق ہو سکے۔ اس کے علاوہ کئی اور ضوابط بھی جاری کیے گئے۔
یہ تھی ناظرین آج کی اسپیڈ نیوز. اب دیجیے اجازت, محمد اظہار کو ملتے ہیں اگلے اسپیڈ نیوز میں. تب تک کے لیے ہمارے چینل ایشین ٹی وی نیوز کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. اللہ حافظ.